बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम रसर हाजिर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, रियासत कैसी होनी चाहिए, ये वो सवाल है जिस पर हज़ार साल से तहकीक जारी है। मुख्तलिफ फ़लासफ़ा ने इस पर अपनी तहकीक को कलमबंद किया, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें रियासत की क्या तारीफ़ मालूम होती है, रियासत कैसी होनी चाहिए और रियासत एक नेमत कैसे है। हमारा आज का मौजू है रियासत एक नेमत कुरान की रोशनी में। हमारे साथ इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे जनाब अल्लामा शफात रसूल। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर, एक PhD स्कॉलर और साथ ही साथ इनका ताल्लुक दरस व तदरीस से भी है, मुफ्ती इमदादुल्लाह महमूद फरीदी। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब, जिस तरह के आज का हमारा मौजू है, कुछ इब्तिदाई कलिमात हमारे सुनने और देखने वालों के लिए इरशाद हो। रियासत में दो चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी होती हैं। ठीक। पहली चीज़ कि ख़ित्ता अर्ज़, और दूसरी चीज़ उस ख़ित्ता अर्ज़ पर निज़ाम, और फिर उस निज़ाम के आगे चार सुतून होते हैं। एक मुकन्निना होता है, इंतज़ामिया होता है, अदलिया और मीडिया। जी। ये जो चार अरकान हैं रियासत के, ये उन रियासतों के लिए हैं जो रियासतें जमहूरी हों, क्योंकि जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, आमरीत होती है और बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब होते हैं, वहाँ मीडिया को आज़ादी नहीं होती। मीडिया को आज़ादी देने के लिए हुक्मरानों को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। अगर आप उस बड़े दिल का मुज़ाहरा देखना चाहें तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस वाक़े से आप लगा लें कि आप जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो आपने नया सूट ज़ेब तन किया हुआ था। अच्छा। तो आपका बेटा भी वहाँ था, तो एक बद्दू खड़ा हो गया, बड़ा इज्तिमा था जुमे का। उनका कि अमीरुल मोमिनीन, हम आपका खुतबा नहीं सुनते। अच्छा। उनका खुतबा क्यों नहीं सुनते? उनके पहले हमें जवाब चाहिए कि जो आज कपड़ा तकसीम हुआ है, उस कपड़े से किसी का पूरा सूट नहीं बना, तो आपका सूट पूरा कैसे बन गया? अल्लाहु अकबर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा लिया है, तो आपको अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से ज़्यादा लेने का हक नहीं है। बैतुल माल के जो अखराजात होते हैं या मसारिफ होते हैं, वो होते हैं इंसानी ज़रूरत के मुताबिक। ओहदा और मनसब का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और आज यही अगर आप सूरत हाल देखना चाहें तो इस वक्त यूरोप में आप देख सकते हैं, वहाँ के हुक्मरान 15-15 साल हुकूमत करने के बाद वापस जब घर जाते हैं तो वही उनका घर होता है जो वज़ीर आज़म बनने से पहले, और किसी बहुत बड़ी गाड़ी में नहीं वापस जा रहे थे, वो जाते हैं साइकिलों पर वापस। ठीक। मिसाल का आगाज़ हमने रखा किया, लेकिन उसको आज अपनाया। बिल्कुल ठीक। और जिसने भी अपनाया वो कामयाब हुआ है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज हैं जी। इसमें किसी मज़हब का ताल्लुक नहीं है। रियासत अदल की बुनियाद पर चलाई जा सकती है, और ये दीन और इस्लाम और कुरान का सबसे बुनियादी उसूल है। ये आपने फरमाया तुम खुतबा क्यों नहीं सुनते, उनके पहले हमें जवाब दें कि आपने ये सूट कैसे बनाया है। अच्छा। तो आप खामोश हो गए। ये नहीं कहा कि इसको पकड़ो, अंदर कर दो, इसको जुर्रत कैसे हुई कि अमीरुल मोमिनीन के सामने। आपने अपने बेटे को इशारा किया, बेटा खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैंने अपना कपड़ा हिस्से का अपने वालिद को दिया। अच्छा। मैंने कहा बाजी आप अपना सूट बना लें, मुकम्मल कर लें, इसलिए कि आपके सूट पर इतने अब पेवंद हैं कि उन पेवंद की भी मुरम्मत नहीं हो सकती। तो मैंने अपना कपड़ा उनको दिया और उन्होंने वो सिलवाया। उसके बाद सन्नाटा छा गया, फिर आपने खुतबा पढ़ा। तो मीडिया को बनाना, मीडिया कायम करना, मीडिया को आज़ादी देना, ये छोटे दिल हुक्मरानों का काम नहीं होता। अच्छा, ये चार सुतून हैं रियासत के। अब आप आइए कि हम रियासत को हम ज़रा देखते हैं कुरान पाक से, हजूर की सीरत तैयबा से। आपने रियासत कायम की, मक्का में आपने जो जद्दोजहद की उसमें ज़हन साजी थी। अच्छा। मदीना में आकर जो ज़हन तैयार हुए, फिर उनकी मुशावरत से रियासत कायम हुई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस रियासत में मुसलमान भी थे। मुसलमान दो तबके थे, एक अंसार और एक मुहाजिरीन। उसमें नॉन मुस्लिम भी थे, उसमें अहले किताब भी थे। उन सबको आपने बिठाया और एक मुआहदा किया, और वही मुआहदा इस्लामी पहली रियासत के असास करार पाई। बिल्कुल ठीक। और वो था मीसाक मदीना। जी।
اور میثاق مدینہ میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ آزادی ہے. آپ آزادی کے ساتھ چلیں گے، آپ کو ذہنی آزادی دینی ہوگی، سوال کی آزادی دینی ہوگی. اگر آپ نوجوان نسل کو سوال کی آزادی نہیں دیتے، پوچھنے کی آزادی نہیں دیتے، تو ان کے دل اور دماغ میں جو کچھ ہے وہ اندر رہ کر بیماری بن جائے گی. اس کو بولنے دیں، اس کو صحیح اور غلط سوال کرنے دیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ اسلامی ریاست میں سب کو آزادی ہوگی. جو اپنے مذہب کے مطابق عبادت اور معمولات زندگی کے قائم کرنا چاہے اس کو اجازت ہے. اور اس میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہوگا. تم میں سے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ریاست ہے، ریاست ان 4 ستونوں پر چلتی ہے، لیکن ان 4 ستونوں کے لیے جو مین چیز ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے آزادی. اور آزادی، میں اس پر بھی ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. آزادی بھی مادر پدر آزادی نہیں، اس آزادی میں بھی اعتدال ہو. وہ آزادی جو معاشرے کو بے حیائی کی طرف نہ لے کے جائے، وہ آزادی جو معاشرے کو گمراہی کی طرف نہ لے کے جائے، اس پر نگرانی کرنی ہے. آپ کو لمٹ کے اندر آپ نے آزادی دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ریاست ایک نعمت ہے، میں چاہوں گا کچھ اس کی تعریف کیجئے کہ ریاست ایک نعمت کیسے ہے؟ مختصر یہ کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو کہ بڑی مشہور و معروف اور ریاست کے ایک پورے ڈھانچے کو محیط ہے، بڑی خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت نے محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآنی آیات کی شکل میں نازل کی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا فمن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی شفاعت صاحب نے جو 4 بنیادی جو ستون ریاست کے بتائے ہیں، میں اسی سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم اور احادیث کی روشنی میں کہ ریاست کا قیام بھی اس لیے عمل میں لایا جاتا ہے کہ جس میں ایک مخصوص علاقے پر اور مخصوص افراد جو قوم جو ملت کا کردار ادا کرتی ہے، اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے اس کو بروئے کار اس ریاست کو لائیں، اس جگہ کو لائیں، اور انہیں امن و سکون کی فضا باہم میسر ہو. یہ سب سے پہلی اس کی شرط ہے. دوسرے نمبر پر ریاست کے قیام کے لیے عام طور پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ریاست کا، یہ 2 لفظوں کو دو نظریات کو یعنی محیط ہے. قوم اور ریاست یعنی ملک، یعنی کہ وہ تمکنت، وہ جگہ جہاں پر حکومت قائم کی جائے گی، وہ قطع، وہ ٹکڑا جہاں پر تم آزادی کے ساتھ یعنی اسلامی آزادی کے ساتھ، حریت انسانی کے ساتھ، جہاں تم ہر ایک کو حق کے رائے دے کر جینے کا، ہر اقلیت کو اور ہر مذہب کو اور ہر قوم کو اور ہر نسل کو اور ہر صوبائیت یا لسانیت کے اعتبار سے جو بھی قومیں موجود ہیں، ہر ایک کو ان کے حقوق آزادی کے ساتھ ان کی سہولیات، ان کے وسائل ان تک باہم پہنچا کر جب ان کو آپ دیں گے تو اس کا نام ریاست کہلاتا ہے، اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. اور جہاں کبھی فلاحی ریاست کا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ فلاحی ریاست دراصل اسلامی ریاست ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی ریاست ہی فلاحی ریاست ہے. اور اس میں البتہ مختلف جو تعریفیں ہیں ریاست کی، ان کی توجیہات کے اندر تو ضرور فرق کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر ایک آپ سوچیں جس میں کہ ملک و قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وعدہ دیا ہے، اس آیت کو اگر ہم فوکس کریں تو ان میں ہمیں ایک ریاست کا جو قرآنی تصور مل رہا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور وہ ایک اسلامی ریاست کے لیے ہے. جیسے کہ حضرت نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ عام ہوتی ہے، لیکن اسلامی ریاست کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں، اور اس کا قرآنی تصور ایک الگ ہے.
وہ وعد اللہ کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، جی کیونکہ ہم سب پہلے مومن ہیں، ہماری بنیاد سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی آزادی نہیں، جی ہمارے لیے کوئی حریت نہیں، ہمارے لیے کوئی اسٹیٹ نہیں، ہمارے لیے کوئی ٹکڑا نہیں۔ ہم نے ہندوستان سے اگر آزادی حاصل کی ہے تو اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کی ہے، جس دو قومی نظریے کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہم انگریز سے یا ہندوازم سے ہم محفوظ ہو کر ایک ہم نے اسٹیٹ تو بنا لی، لیکن ہم نے ذہنی آزادی، ذہنی غلامی سے ابھی تک ہم نے آزادی حاصل نہیں کی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اس پر فوکس کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی ریاست کے اصول میں پہلا اصول ایمان ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر اس کے بعد جب تمہیں حکومت مل جائے تو عمل صالح، وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ پھر ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے زمین کے اندر، پہلے یہ دو چیزیں لاؤ، ٹھیک۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ پہلے ہم نے تم سے پہلے جو قوموں کو ہم نے اس دنیا میں نیابت دی، خلافت دی۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور اس دین کو تمہیں قبول کرنا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ کے کردار کے ساتھ۔ جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے تو ایسے ہی تم پریشانی کا شکار رہو گے اور غیر آسودگی کا شکار رہو گے، بد امنی کا شکار رہو گے، کیونکہ اس ملک کی اساس جو ریاست پاکستان کی ریاست مدینہ کے تحت تھی، مگر نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ یہاں پر ان اصولوں کو، ان قواعد کو، ان شرائط کو جن شرائط کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک الگ اسٹیٹ دی، اس کو بروئے کار لانے کے لیے ان قرآنی احکامات کو، ریاست کی جو تعریف قرآن نے کی ہے اس پر ہم نے عمل آج تک نہیں کیا۔ علامہ صاحب، ریاست میں جو عمل صالحہ جن پر انہوں نے بھی اشارہ کیا، ریاست کے اس حدود میں عمل صالحہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی جو بات ہے نا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے اور عمل صالح اختیار کریں گے، ان کے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خلافت فی الارض۔ ٹھیک۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان پلس عمل صالح برابر ہے خلافت فی الارض۔ ٹھیک۔ یہ تو ایک قرآن کا فارمولہ ہے نا۔ جی۔ تو ہم اگر اب تک خلافت نہیں قائم کر سکے تو اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کہیں کمزوری ہے۔ وجہ فرمایا۔ یا اگر ایمان ٹھیک ہیں تو پھر ہم نے جدوجہد اس نہج پر نہیں کی جس نہج کو قرآن عمل صالح کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، قرآن کا کوئی فارمولہ غلط نہیں ہو سکتا، ہم سب غلط ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ سوچنا تو اس بات پر ہے کہ اگر قرآن نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، یہ قرآن نے کہا ہے نا، تو یہ تو ہمیں اپنے اوپر سوچنا پڑے گا نا کہ ہم اس کیٹیگری میں آتے بھی ہیں نہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا۔ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ لیں تو یا تو پھر ہم ایمان سے خالی ہیں، اور اگر ایمان کا کوئی ذرہ ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم عمل صالح سے محروم ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو ایک الگ بات ہوگی۔ اب بھائی ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآنی ریاست پر کیسی ہوگی؟ ٹھیک۔ اچھا، اب قرآنی ریاست کے جو آپ خد و خال تیار کریں گے وہ آپ نے آج کے ماڈرن جو سیاسی نظریات ہے اس کے سامنے رکھ کے کرنا ہے آپ نے، بالکل، کیونکہ قرآن پاک نے اور حدیث پاک میں کوئی ریاست کا خد و خال بہت زیادہ واضح کر کے نہیں بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک اترا ہے تو اس وقت گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹ کا زمانہ تھا، خچر کا زمانہ تھا، اس وقت زکوٰۃ لی جاتی تھی، بکریوں کی، بھینسوں کی، گائیں کی زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ اب قرآن تو صرف 1400 سال پہلے کے لیے تو نہیں تھا نا، قرآن تو جتنا رہنمائی 1400 سال پہلے کرتا تھا اتنی رہنمائی آج بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح قرآن قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ ہم سب یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، حاضر ہوتے ہیں کہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ریاستی خد و خال کے حوالے سے۔ میں دوبارہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا، اور علامہ صاحب ہم
جو قرآنی تصور پر بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے آگے کنٹینیو کریں۔ قرآنی تصور ریاست پر ہم بات کر رہے ہیں نا، اور قرآنی تصور ریاست وہ ہوگا، وہ بڑا مختصر اور بڑا جامع ہوگا تاکہ وہ ہر دور کے اوپر منطبق ہو سکے۔ آج اس سائنسی ترقی کے دور میں بھی ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور دنیا لے رہی ہے رہنمائی۔ اگر اس رہنمائی سے محروم ہیں تو بس قسمتی سے وہ قوم ہے جو صاحب قرآن ہے۔ اچھا، اب اس میں قرآن میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی ریاست میں، آپ قرآن پاک پڑھ لیجیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ ہمارے اس بلد کو امن بنا دے۔ اگر آگے کیا ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات، پھل دے۔ ٹھیک، پھل جو ہوتا ہے نا وہ بنیادی ضرورت نہیں ہوتا، بنیادی ضرورت روٹی ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے۔ پھل تکلفات میں آتا ہے، اور تکلفات وہ لوگ کرتے ہیں جن کی بنیادی گھر میں ضرورتیں پوری ہوتی ہوں۔ یعنی ایک خوشحال ریاست، امن اور خوشحالی، یہ قرآن کا ایک تصور ہے ریاست کے لیے، یہ قرآنی تصور ہے۔ اچھا، پھر آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تک آپ ریاست کے تصور میں آپ ان کی چوکھٹ پر بار بار جا کے جب بھی نیاز نہیں جھکائیں گے، آپ قرآنی ریاست کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ راتوں کو گشت کرتے تھے، کیا پوچھتے تھے جا کے کہ نماز پڑھی آپ نے؟ یہ پوچھتے تھے؟ نہیں۔ روزے کا پوچھتے تھے، حج کا پوچھتے تھے، زکوٰۃ کا نہیں۔ اور یہ اسلامی ریاست میں کہ اگر نماز کا وقت ہے تو آپ دکان نہیں کھول سکتے کہ جماعت جا کے پڑھیں یا گھر چلے جائیں۔ یہ ایک ہے، علل اعلان اگر کوئی نماز کا ترک کرے گا تو اس کو پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ فاسق مولن کے زمرے میں آتا ہے، اور اعلانیہ فسق اس کی گرفت ہے اسلام میں۔ اب آپ کیا پوچھا کرتے تھے عمر فاروق کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا رات کو؟ اور جب رات کو آپ کو بے چین چلتے ہوئے آپ کے اصحاب دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اے امیر مومنین کیوں بے چینی سے ٹہل رہے ہیں؟ فرمائے گا اگر فرات کے کنارے کوئی کتا رات کو بھوکا سو گیا، ہمارے لوگ کہتے ہیں مر گیا، مرنے کی بات نہیں ہے، مرنے کی بڑی گرفت ہے۔ فرمائے کہ ایک رات میں کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور آپ راستے چلتے چلتے روتے تھے، اور صحابہ پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تنکا اٹھاتے اور فرماتے یارو میں اس ریاست کو تمہیں، خلافت کو تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم اس کے بدلے میں مجھے گھاس کا تنکا دے دو۔ آپ کیوں ایسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میری ریاست میں کسی پر ظلم ہوا، کوئی بھوکا سو گیا، کوئی بیماری سے تڑپتے ہوئے رات گزاری، تو ساری تو جواب عمر کو دینی پڑے گی۔ اب یہ قرآنی تصور ہے ریاست کا، آپ دیکھ لیجئے آج جو اس وقت ماڈل ریاستیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، آپ ان کو دیکھ کے آپ کو قرآنی ریاست کا تصور پریکٹیکلی مشہود محسوس آپ کو نظر آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ میں مفتی صاحب سے یہی جاننا چاہوں گا کہ ہم جو ریاستیں آئیڈیلی دیکھتے ہیں جن کو، وہ تو ساری مغرب کی ہیں، ہمیں اسلامی ریاست کوئی ایسی نظر نہیں آتی جو پریکٹیکلی جس کو آئیڈیلائز کیا جا سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس صورت میں پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دیکھیں کہ ہم نے جو خلافت کا جو کانسیپٹ دیا ہوا ہے، کیا وہ آج یہاں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے آج کے اس دور میں؟ میرے خیال میں ناممکن ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ الخلافت 60 سنہ، ٹھیک ہے، بعد میری بھی یہ خلافت جو ہے یہ اس کا 30 سالہ دور ہے، جو سیدنا علی سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے کی خلافت تک آ کے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور آتا ہے، لیکن وہ ملوکیت کا دور بھی ایسا ملوکیت کا دور نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل کنڈیم کر دیں، باطل کہہ دیں۔ اگرچہ اسلام میں ملوکیت کی کوئی اتنی آزادی یعنی اس چیز کی نہیں ہے، لیکن وہ بھی قبائلی ایک تعصب تھا یا کوئی ایسی صورت تھی جو پچھلے سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ وہ تعصب پھر کھڑا ہو گیا۔ تو اس میں بھی اگر ملوکیت عدلیہ پر قائم ہو، عادلہ پر قائم ہو، تو اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گزرا، جس وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے یعنی اس خلافت پر، تو اس وقت انہوں نے یہ اس کو در منصور نے بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے اس واقعہ کو، کہ زمانہ تابعین کے جو خلیفہ راشد جو عمر بن عبدالعزیز تھے، انہوں نے سب سے پہلے آ کر ان ناجائز ٹیکسوں کو پہلے ختم کر دیا۔ ریاست تب بنتی ہے جب قوم بھی اور حاکم بھی کوئنسائیڈ ہوں، ایک ایسے اصولوں پر جو قرآنی اصول ہیں اس پر متفق ہوں۔ تو انہوں نے یہ آیت پیش کی، کُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔
آج ہم پیسوں کی بہتات کے لیے ہم سرکاری ابلاغ کا ناجائز استعمال، اقربا پروری اور اس طریقے سے جو ملکی قوم کے خزانے کو بے دردی سے لوٹا جاتا ہے، آج ہمارے وہ پڑوسی ممالک کہ جن کو ہم سپورٹ دے کے ان کو آگے لے آنے والے تھے، آج وہ ہم سے زیادہ اچھی اور آسودہ حالت میں ہیں۔ تو کل لا یستوی الخبیث، یہ جو حلال اور حرام کا جو کنسپٹ ہے پہلے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ حکمرانوں کو بھی پہلے اہل ایمان ہونے کے ساتھ اہل عادل ہونا چاہیے، اور عوام کو بھی اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ اب اس منہاج نبوت کے، اس خلافت کے راشدہ کے اس دور کو کیسے ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ تو ان شرائط کو، ان کے جیسے کہ ابھی شفاعت صاحب کہہ رہے تھے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف دور بھی دیکھ لیا جائے، اور سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ان کی خلافت کی چند جھلکیاں بھی سامنے رکھی جائیں تو اس کے حل بہت آسانی کے ساتھ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں معیشت اور معاشرت اور پھر عبادات کا درجہ اگرچہ اللہ کے ہاں سب سے پہلے ہے، مقدم ہے، لیکن مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلا درجہ معیشت کا ہے یا معاشرت کا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ حکمران ایسا ہو، ریاست ایسی ہو، تو عوام کیسی ہو؟ کیا عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ریاست کو لے کر؟ حکمرانوں کو پیٹنے کی بجائے نا ہم عوام کی تربیت اور ان کی اصلاح پر توجہ دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے میرا یہ موقف ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کو اخلاقی بنیادوں پر قوم کی تربیت کرنی چاہیے، ٹھیک، اور اس تربیت میں میڈیا کو اور رسائل کو، جرائد کو اور حکومتی اداروں کو علماء کی معاونت میں آنا چاہیے۔ ٹھیک۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا وزیر اعظم جو بھی بنے پاکستان میں وہ کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر ہے ہم ہی سے جاتا ہے ہم ہی نا۔ سے جائے۔ ٹھیک۔ صدر بنتا ہے تو وہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ بھی ہم سے ہی ہے۔ ارکان اسمبلی وہ کہاں سے؟ وہ بھی ہم سے۔ مسئلہ حکمرانوں میں نہیں ہے، مسئلہ فصل میں نہیں ہے، مسئلہ بیج میں ہے۔ واہ، اچھی اصطلاح ہے۔ جیسی بیج ہوگا تو فصل کا نکھار اور فصل کا جو کوالٹی ہے وہ بھی ویسی ہوگی نا۔ اگر آپ اچھا بڑھیا بیج ڈالیں گے اور اس کی کاشت کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے تو آپ ویسی فصل اٹھائیں گے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم لوگ قوم کی صحیح رہنمائی کرتے، ٹھیک، اور حکمرانوں پر تو ہم تنقید کر دیں گے اور پلٹ کے حکمران ہم پر بھی تنقید کر دیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تنقید ہم نے کرنی ہے، اور ہم آج کے پروگرام میں جس طرح مفتی صاحب نے جو تجاویز دی ہیں وہ بڑی مؤثر تجاویز ہیں کہ ہمیں تشخیص کرنی ہے۔ دیکھیں ہم ایک قوم ہے نا، پاکستانی قوم ہے، پاکستانی قوم نے ہم نے تشخیص کرنی ہے کہ ہم نے اس ریاست کو قرآن کے بنیادوں پر کیسے کھڑے کرنا ہے۔ لیکن جمعے کے خطبات بھی ہو رہے ہیں، لوگ مسجدوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، مدارس بھی ہیں، فالٹ کیا ہے؟ کہاں پر کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے چیزیں ٹریک پر نہیں آ پا رہی؟ میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں کسی بھی طبقے کو نہیں بلیم دیتا، میں ساری ذمہ داری اپنے سر پر رکھتا ہوں کہ ہم نے اس قوم کو صحیح موٹیویشن نہیں دی، اچھا، ہم نے اس قوم کو صحیح اصلاح کے راستے پر نہیں ڈالا، ہم نے اس قوم کے اخلاق کو نہیں سنوارا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ بیان نہیں ہو رہے، بیان تو ہو رہے ہیں۔ مذہبی جماعتیں اگر آپ گننا چاہیں تو ان کو انگلیوں پر گن نہیں سکتے آپ۔ بالکل ایسے ہی۔ مذہبی شخصیات جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں ان کو آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ کی ہند سے ختم ہو جائیں۔ ٹھیک، مدارس اور مساجد کا آپ حجم دیکھیں تو بہت بڑا حجم ہے، بڑی ایکٹیویٹی ہے، لیکن بات یہ کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ جی، رزلٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ آج ہماری بات میں جو اثر نہیں رہا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ قوم ہمارے زبان اور ہمارے عمل میں تضاد محسوس کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس تضاد کی وجہ سے لوگ مذہبی عمائدین سے بھی، سیاسی قائدین سے بھی لوگ دور ہیں۔ قومی مسئلہ کی جہالت، خیانت، تضاد، یہ ہمارے قومی مسائل ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو کسی پر بلیم کرنے کی بجائے تشخیص کر کے صحیح رہنمائی کی طرف آنا چاہیے، اور اپنے دوسرے کے اعمال کو سنوارنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیں تو قوم بہتر ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، میں بس یہی جاننا چاہوں گا بآخر میں کہ آگے بڑھ کر کس طرح سے اس ریاست کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ہمیں انڈیویجولی
اور ایز اے نیشن وہ کون سے سٹیپس لینے چاہیے کہ ہم ریاستی اور اسلامی جو فلاحی ریاست ہے اس کی جانب بڑھ سکیں؟ جی اس کے لیے تو بھی وہی قرآن تصور کو جو ابھی بھائی شفاعت صاحب پیش کر رہے ہیں اس کو دوسری آیت سے یوں ہی پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر سے تغیر و تبدل نہیں چاہے گی، تبدیلی کے نعرے سے وہ تبدیلی نہیں لا سکتی. ٹھیک. اور تبدیلی کے لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہی وجود پر، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ہی اس بیوی سے جو کہ مروان کی بیٹی تھی اس سے وہ سارا مال لے کے بیت المال میں جمع کیا کہ یہ ملکی خزانہ ہے. تو ملکی خزانے پر جب اس طرح کے قانون نافذ کرنے ہوں گے تو ان قانون کو نافذ کرنے کے لیے بھی ہمیں عادل حکمرانوں کی ضرورت پڑے گی. بالکل ٹھیک. اور عادل حکمرانوں کے انتخاب کے لیے بھی ہمیں اس اپنے آئین کو پھر بحال کرنا ہوگا اور اس کی ہر ایک شک کو من و عن نافذ کرنا ہوگا، بالخصوص عدلیہ میں، بالخصوص ہماری مقننہ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں، اور ہمارے جو پولیس طبقہ اس میں، اور تیسرا طبقہ مذہبی رہنما. ان کے اندر ایک ضابطہ اخلاق طے کرنا ہوگا. اس معیشت کو جب سود سے پاک کرنے کی ہم ایک پہلی کوشش، پہلی سیڑھی پہ چڑھ کر ہم اس ملک کی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے سود رس نتائج پوری دنیا اور عوام اور امت کو ضرور ملیں گے. اور جو آج ہم المیہ ہمارا رونا دھونا اس ملک کے لیے ہے کہ ہمارے اقتدار مقتدر طبقہ وہ ذمہ دار ہیں یا ہماری عوام ذمہ دار ہے یا ہمارے علماء ذمہ دار ہیں یا ہمارے عام ایلیٹ طبقہ، اس میں درمیان میں کیوں گیپ ہے، یہ سارا کا سارا حل صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہلی سیڑھی پہ عمل کرتے ہوئے چڑھ کر امت کو اس سود کی لعنت سے بچانا ہوگا. علامہ صاحب اسی موضوع کے ضمن میں اور اسی حوالے سے کچھ آخری کلمات ارشاد. ریاست جو ہے نا اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ اس نے عدل دینا ہے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور عدل کے لیے قوانین کس نے بنانے ہیں؟ مقننہ نے. مقننہ پابند ہے کہ وہ پاکستان میں قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرے. اور میں اس سے ایک بڑھ کر بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر انسان پورے عدل کے ساتھ سوچے گا تو سوچنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے گا وہ نتیجہ وہی نتیجہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے. ٹھیک. یعنی میں اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، صحیح فکر کے ساتھ سوچنے والا انسان وہ پہنچتا اسی جگہ پر ہے جس جگہ قرآن اسے پہنچانا چاہتا ہے. واہ، بہت اچھا جملہ. ٹھیک. مقننہ قانون بنائے، انتظامیہ اس کی تنفیذ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ اس کا احتساب کرے اور میڈیا جو ہے اس پر نظر رکھے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے، لیڈنگ طبقہ ہے، وہ صحیح سوچے، اس کے بعد اپنا کردار ٹھیک کرے اور پھر اس کے بعد قوم کی اصلاح پر توجہ دے. لیکن اسلامی ریاست اسی کو کہتے ہیں جس میں ریاست اپنے رہنے والوں کو امن دے اور خوشحالی دے. اور اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی ہوگی تو پھر آپ کو صحت کی سہولتیں بھی ملیں گی، خوشحالی ہوگی تو آپ کو ایک اچھا حکومت ایجوکیشن سسٹم بھی دے سکے گی، خوشحالی ہوگی تو ایک اچھا انفراسٹرکچر بھی دے سکے گی. امن پہلی بات اور اس کے بعد معیشت کی خوشحالی ایک دوسری بات. قرآن نے ان دونوں چیزوں کو مینشن کیا ہے. ہمیں یہ چیز اپنے ملک میں پیدا کرنی ہوگی تبھی نفاذ قانون اور ریاست کی بھلائی ممکن ہوگی. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. اور اب حاضر ہوئے ہیں اپنے سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ، اور ہر دفعہ انتظار رہتا ہے کہ علامہ صاحب اس دفعہ کس نئی کتاب کو لے کر آئے ہیں اور اس پر گفتگو کریں گے. تو علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. کتاب کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے. اچھا. اس کا نام ہے دا کلوزنگ آف دا مسلم مائنڈ. اچھا. اور اس کو نیچے مصنف نے لکھا ہے کہ ہاؤ انٹلیکچوئل سوسائڈ کریٹڈ دا ماڈرن اسلامک کرائسس. وہ کہتا ہے کہ امت مسلمہ کا دماغ سوچنے سے فارغ کیسے ہوا. اچھا، اس کو لکھنے والا ایک انگریز ہے، رابرٹ اس کا نام ہے. ٹھیک. لیکن خوش قسمتی یہ کہ اس کا ترجمہ کرنے والا ایک
پاکستانی ہے جس کا نام جنید صدیقی ہے، اچھا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک، اور اس نے ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کتاب کے تشنہ پہلو تھے ان کی توجیحات بیان کی ہیں۔ اچھا اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، کیونکہ انسان جب سوچتا ہے کہ ہمارے مرض کا آغاز کہاں سے ہوا تو وہ پھر لائبریریوں میں جاتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، علماء سے بیٹھتا ہے، انٹلیکچوئل سے گفتگو کرتا ہے۔ تو کولیکٹیولی جو میرے ذہن میں بات آئی وہ یہ کہ امت مسلمہ زوال کا شکار اس وقت ہوئی جب اس کے دماغ کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کے لیے مذہب کی دیوار کھڑی کی گئی۔ ٹھیک، کیونکہ کوئی انسان بھی جتنا گناہگار ہو اس کے دل اور دماغ میں مذہب کا ایک احترام ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، مذہبی لوگوں سے، مذہبی لیڈر سے، مذہبی رہنماؤں سے، مذہب کے ترجمانوں سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مذہب سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ ٹھیک، ان کی گرفت سے تو لوگ نکل جائیں گے، لیکن مذہب کی ذہنی اور فکری اور قلبی گرفت سے کوئی بھی مذہبی بندہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، صرف یہ نہیں کہ اسلام کی بات ہے، مذہب مذہب ہوتا ہے جب کوئی اس کو بلیو کر لیتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب اس نے بڑی چیز لکھی اور اس بیچارے کو یہ فکر ہوئی کہ وہ قرآن جو قدم قدم پر کہتا ہے آؤ برہان لے کر آؤ، اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لے کر آؤ، ٹھیک، یہاں تک کہ توحید، رسالت، قبر، آخرت، جنت، دوزخ، سارے معاملات جو قرآن نے پیش کیے، اس نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ ٹھیک، قرآن کی بات ہوئی تو یہی کہا کہ اگر تم سچے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو دلیل لے کر آؤ، اور میں تمہارے سامنے قرآن کو رکھ رہا ہوں، اس کو پڑھ لو، دیکھ لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی آپ قرآن کو اگر پڑھیں تو قرآن نے ہر بات کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کی دلیل دی ہے۔ اچھا، میں نے قرآن کو گزشتہ 30 سال سے پڑھا، مجھے قرآن کا ایک جملہ بھی ایسا نہیں نظر آیا کہ جس جملے کے سیاق اور سباق میں اس درمیان والے جملے کی دلیل نہ ہو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اچھا جب قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی کوئی دلیل تو دو۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں 40 سال تم میں رہا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑے بڑے موقع آئے دنیاوی مفادات، قیادت حاصل کرنے کے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اور میرا لقب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انت صادق الامین۔ سبحان اللہ، میں کہوں کہ پہاڑ کے پرلی طرف ایک لشکر آ رہا ہے، مان لو گے؟ کہا مان لیں گے۔ بن دیکھے مانو گے؟ کہا بن دیکھے۔ کیوں مانو گے؟ کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو قرآن نے کہا کہ پیارے اپنی زندگی ان کے سامنے رکھ کہ میں سچا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اتنی مدلل گفتگو کرنے والی کتاب اور قدم قدم پر دلیل سے بات کرنے والی کتاب، اس کتاب کو ماننے والے لوگوں کے ذہنوں پر تالے کیوں لگ گئے؟ ہاں، ٹھیک، اور یہی تالے لگنے سے ان کا زوال شروع ہوا۔ یاد رکھیے، اس حقیقت کو یاد رکھیے، نہ کوئی قوم ترقی یکدم کرتی ہے اور نہ کوئی ترقی یافتہ قوم یکدم زوال میں گرتی ہے۔ ترقی کے لیے بھی تدریج ہے اور زوال کے لیے بھی تدریج ہے۔ ٹھیک، وہ اس پر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پڑھا مسلمانوں کی تاریخ کو تو مجھے ایسے لگا کہ 12ویں یا 11ویں صدی میں جب عقل اور تصوف میں جب لڑائی شروع ہوئی مسلمانوں کے درمیان، اس لڑائی میں جو تصوف کا بات کرنے والے لوگ تھے وہ غالب آ گئے۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوا کہ جو عقل کی بات کرنے والے لوگ تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ اس مغلوبیت سے مسلمانوں میں تحقیق، سوچنا، آگے بڑھنا، ریسرچ کرنا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج مسلمان گزشتہ، میں بڑا آہستہ جملے بول رہا ہوں،
گزشتہ 400 سال سے جب سے اس کا زوال بالکل نقطہ آخری پر پہنچا، اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں میں کوئی محقق، کوئی سائنسدان بالکل ٹھیک، نہیں پیدا ہوا۔ بالکل ایسے وہ اس کو کہتا ہے، وہ تعبیر کرتا ہے کہ معتزلہ اور اشاعرہ، اشارہ ٹھیک، ان دونوں کی جب لڑائی شروع ہوئی اور اس میں پھر امام غزالی آئے، درمیان میں آئے، تو انہوں نے اشارہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر انہوں نے دلائل دیے۔ اس دلائل دینے کی صورت میں جو معتزلہ تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ اب جب عقل فکر ایک تحریک ہو اور دوسری طرف تحریکوں کو نہیں سوچنا، ہم نے کس لیے سوچنا ہے؟ جی ہم نے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، حالانکہ قرآن میں جہاں ذکر کی بات ہے وہاں فکر کی بات بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی، وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں اللہ کا، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، اور پھر ساتھ فکر بھی کرتے ہیں کائنات میں۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ ہم بتدریج، اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ہمارے ہاں ایک المیہ ہو گیا کہ ہم نے کہا اجتہاد کے سارے دروازے بند ہیں۔ اچھا، جب آپ نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، اور وہ اسی تحریک کا نتیجہ تھا جی کہ جس تحریک میں عقل پرستوں اور دلیل پیش کرنے والے لوگوں کو ہم نے معاشرے میں مغلوب کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل تصوف، میں کہتا ہوں اشاعرہ معتزلہ کا مقابلہ ضرور کرتے ہیں، لیکن انہیں دیگر امور کے ساتھ ساتھ عقل، دلائل اور برہان، اس کے دروازے کو کھلا رکھنا چاہیے تھا۔ اور پھر آگے جا کر جو آپ نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اس سے امت مسلمہ میں سوال کا جو حوصلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، آج اس پاکستان میں کوئی نوجوان کسی بھی مذہبی شخصیت کے سامنے بیٹھ کے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں نوجوانوں سے کہ وہ سوال کریں جو آپ کی پسند کا ہو؟ اگر اس کرائیٹیریا میں آپ اس کو بند کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے پھر وہ سوال کیا کرے گا؟ سوال تو ہم نے اس کا سننا ہے کہ تیرے ذہن میں کیا اضطراب ہے، مفتی تیرے صاحب دل میں کسی سے کیا پریشانی یہ ہے۔ جاننا چاہوں گا کہ سوال کرنا ہم نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ السوال و نصف العلم، اس میں کوئی شک نہیں، اور آزادی رائے کا حق وہ بھی اسلام ایک قانون و ضوابط کے ساتھ رکھتا ٹھیک ہے۔ ہے، یہ نہیں کہ بس سوال کرتے جاؤ چاہے مذہب پر۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور دین کو ایک آفاقی مذہب قرار دیا ہے، اور آفاقی مذہب کامل دین ہے۔ کامل دین میں کسی قسم کے اعتراضات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری عقل کا فطور ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اسلام اور دین عین عقل کے مطابق ہے۔ جو سائنسی رجحان ہے اور اس سے جڑے سوالات ہیں، اس سے جڑے سوالات کس ایسے مذہبی کتاب کے اندر اس کا انکار ہے؟ الحمدللہ آج ہمارے اسکالر جو یورپ میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ تعلیم، دین اور تدقیق اور تحقیق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری پہنچ اگر وہاں پر نہیں ہے تو ایسی ان کی پہنچ کو ہم اپنے تک نہیں آنے دیتے اور اپنی پہنچ وہاں تک جانے نہیں دیتے، یہ تو ہمارا اپنا المیہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے ماحول کو کریٹ کرنا ہوگا، پاکستان کے اندر ایسے ڈیبیٹ کرانے ہوں گے، ملک کے اندر ایسی سوچ کو بنپنے کا موقع دینا ہوگا جس میں تحقیق و تدقیق کے لیے نوجوان نسل کے خیالات کو بھی سامنے رکھ کر انہیں موقع دینا ہوگا کہ وہ اس میں اپنی سائنسی اور دینی مذہبی جو آپس میں ہم آہنگی ہے اس کو امت کے سامنے پیش کریں۔ اسلام بڑا ہی پرامن مذہب ہے، اور امن اور آشتی کا اور سکون اور اطمینان دینے کا صرف واحد اسلامی مذہب ہے کہ جس سے ہم پوری دنیا کو امن اور سکون دے سکتے ہیں۔ علامہ صاحب اس کتاب پر کچھ اختتامی کلمات ارشاد۔ اب جو آدمی وجود باری تعالیٰ کا نہیں مانتا، اب وہ سوال کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہے گا جی اچھا جی میں مانتا ہوں لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے، یہ تو نہیں ہوتا سوال۔ قرآن میں پہلے دن سے ان یہ سوالات ہیں اور ان کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مناظرے کیے تھے وہ انہی لوگوں سے مناظرے کیے تھے نا جو خدا کی ذات کے منکر تھے۔ اچھا، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ سلیقہ بھی آپ اپنی قوم میں تب پیدا کریں گے جب ان میں شعور بیدار کریں گے، ٹھیک، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو تہذیب دیں گے۔ پوری دنیا میں سوالات ہوتے ہیں، میں جب یورپ امریکہ جاتا ہوں تو سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہو از دا کریٹر آف دا یونیورس، کہ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اور وہ نوجوان وہ مسلم ہیں
سکتا ہے, اور اس سوال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو اس نے سچی بات کی ہے, اس کے دل میں جو تھی وہ کر دی. اب میرا کام ہے نا کہ میں اس کے دل میں خدا کو اتاروں. امام ابو حنیفہ مناظرہ طے ہو گیا, مناظرہ طے ہو گیا تو آپ تھوڑا سا لیٹ گئے, تو وہ جو دہریہ تھا اس نے کہا کہ میں اسے مناظر ہی نہیں کرتا, یہ تو وقت کا پابند نہیں ہے. تو امام صاحب نے فرمایا مجھ سے پوچھ تو لو ذرا کہ میں کیوں لیٹ ہوا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ کیوں لیٹ ہو. انہوں نے کہا میں آ رہا تھا تو ایک درخت خود بخود نیچے گرا, اس کے پھٹے بنے, پھر وہ کشتی بن گئی, کشتی بن کے سواریوں کو بٹھاتی تھی, لے جاتی تھی, لے آتی تھی, لے جاتی تھی, لے آتی تھی. اس نے کہکا لگایا, اس نے کہا کہ اس بے وقوف کو تم نے میرے مناظرے کے لیے بٹھا لیا, کہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ درخت خود نہیں کٹتے, پھٹے خود نہیں بنتے, کشتی خود نہیں بنتی, وہ سواری کو خود نہیں بٹھاتی, لے کے خود نہیں جاتی. امام صاحب فرمایا کہ اگر میں اتنی سے بات پر اگر میں بے وقوف ہوں کہ کشتی خود نہیں بن سکتی, تو پھر تم کتنے بڑے بے وقوف ہو گے کہ تم کہتے ہو اتنی بڑی کائنات خود بن گئے, خود چل رہی ہے. یہ سوالات ہر دور میں رہے ہیں. اس زمانے میں ہمارے جو اکابرین تھے وہ اس وقت کے فلسفہ اور کائناتی علوم کے مطابق اس کا جواب دیتے تھے. آج ہم نے آج کے سائنسی تحقیقات اور ایجادات کو سامنے رکھ کے ان کا جواب دینا ہے, اور ہم لوگ دے رہے ہیں جواب. قرآن نے ہے نا کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, کہ جاہلوں سے منہ موڑ کے جواب دو. اگر کوئی سوال غلط بھی کرتا ہے تو اس کے ذہن غلط ہے نا بھائی, اس کو کرنے دو سوال. پوچھو تو تم نے پوچھنا ہے, وہ غلط پوچھے گا. میرے اندر اگر اللہ کے فضل سے اگر استطاعت اور طاقت ہوگی تو میں اس کے ذہن کے اندر صحیح بات ڈال دوں گا. لیکن ذہنوں کو کھلنے تو دو بھائی. یہی وہ روتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس دور کی ساری تنزلی, سارا زوال, اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو عقل سے, دلیل سے, تحقیق سے, سوال کرنے سے روک دیا گیا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں جناب علامہ شفاعت رسول اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فریدی, میں آپ دونوں کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں. حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع, نئی ڈسکشن, اسی سیگمنٹ اور نئی کتاب کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.